سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوستدار چاریان کعبہ اولاد علی مذہب حنفی ادان ملت حضرت خلیل خواب پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان زید شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس سہانی گھڑی چمکت بادشاہ اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک محمد پہ لاکھوں سلام. اندھے شیشے جلا جب چمکنے لگے جلوے ذی ذات پہ لاکھوں سلام. جن کے آگے سرے سروران رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے کچھی گردنیں جھک گئی اس کو زیادہ شوقت پہ لاکھوں سلام. نارہائے دلیرہ سے بن گونجتے غرشے کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام. شور تکبیر سے تھرتھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام. جانثاران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. وہ دسوں جن کو جنت کا ملدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. اسد الصادقین سید المتقین چشم گوش ودا
सलाम। यानी वो उस्मान साहिब कमीस हुदा, मुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। माहिए तो तफसील व नस्ब व खुरूज, हामिए दीन व सुन्नत पे लाखों सलाम। मुर्तज़ा शेर हक़ अजल अशजई, साक़िए शीर व शरबत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस आप और मैं हाजिर हैं। रात का काफी सारा पैर गुजर चुका है और हम किस लिए हाजिर हैं कि हमने हुजूर की बात करनी है। हम यहाँ इसलिए भी नहीं आए कि सुबह उठकर लोग एक दूसरे से पूछें भाई यहाँ किसके बारे में बात हुई। हम यहाँ इसलिए भी नहीं आए कि लोग सुबह उठकर पूछे हाँ जी किसके नारे लगाए। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि जो सोए और उठे वो कहें कि रात को सुना है ना, रूह तक पहुंची है बात के। इतना ही जिंदगी का मकसद होना चाहिए कि रूह जब मेरी पैराहाने खाकी से निकले तो रोजे से आवाज आए ओ मेरा फकीर। या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह। और हम यहाँ कोई ऐसी बात करने के लिए भी नहीं आए कि जनाब सुबह उठकर लोग पूछना शुरू कर दें कि ये कुरान में लिखा है या हदीस में लिखा है। हम सिर्फ इतना बताने के लिए आए हैं कि उम्मत का अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक है। हाँ, उम्मत को दोबारा हुजूर के दर अक़दस से जोड़ने के लिए आए हैं और उम्मत के बचने का तरीका, उम्मत के बाकी रहने का तरीका, उम्मत के दोबारा ऊपर जाने का तरीका, उम्मत का निशात सानिया का तरीका एक ही है कि ये उम्मत अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस से जुड़ जाए। और जुड़े किस तरह? इकबाल कहता है जान के मिल्लत रा हयात अदिश के उस, जान के मिल्लत रा हयात अदिश के उस, बल्को साज़े कायनात अदिश के उस। इकबाल कहता है कि इस उम्मत के ऊपर बहार अगर आ सकती है तो वो एक ही वजह से आ सकती है कि ये उम्मत दोबारा अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन अक़दस से जुड़ जाए। और आज नए नए फितने, जिसकी बात सुनो वो कहता है कि मैं सच बोलता हूँ, मेरे पीछे चलो। आजकल नए नए कोई यूट्यूब का दीन है, कोई टिकटॉक का दीन है, कोई जनाब ये सोशल मीडिया की जितनी समाजी राब्तों की वेबसाइट्स हैं उस पर भी बैठकर सारे अपना अपने तरीके से बयान कर रहे हैं। भाई फसान के तरीके, एक फकर सिखाता है सयाद को नक्शेरी, एक फकर सिखाता है सयाद को नक्शेरी, एक फकर से खुलते हैं असरार जहांगीरी। एक फकर इन्होंने एक जनाब बनाया हुआ है कि कोई हमारे पास फंस जाए, कोई हमारे पास फंस जाए तो हम उसके पास पूछने जाते हैं कि जिसने इस्लाम का, पाकिस्तान का हकीमुल उम्मत कहलाया और अपना भी अपनों से भी पढ़ा, बेगानों से भी पढ़ा, पढ़ लिए मैंने उलूम में शर्क व वर्ग, रूह में बाकी है दर्द व कर्ब। उससे पूछते हैं इकबाल तू ही बता कि आज के दौर में हर लाइन में राज़दार देशुदास, आज हर लफ्ज़ फजूल उठ के कहता है कि मैं भी दीन का राज़दार हूँ, मुझे भी दीन का बड़ा पता है, मैं तो दीन को जानता हूँ, वो किसी को नहीं पता तो बता करे क्या। इकबाल कहता है इकबाल ये हिंद के फिरका साज गोया आज़री कर रहे हैं। इकबाल ये हिंद के फिरका साज गोया आज़री कर रहे हैं। इकबाल कहता है कि नवे नवे देख रहे हैं ना, नवे नवे देख रहे हैं, नवे नवे चेहरे, इस उठ के हर कोई अपना अपना बुत डाल के बैठा है और वो कह रहा है कि साढ़े लेने आओ, साढ़े लेने बड़ी हिदायत है, साढ़े लेने बड़ी जनाब रोशनी है, साढ़े लेने बड़ा ईमान है, इस्लाम में साढ़े पढ़ाओ। इकबाल जल्दी करिए, कहता है इकबाल ये हिंद के फिरका साज गोया आज़री कर रहे हैं, बचा के
خاک ہو جا حاجیوں نے جتنے نہ لا کے تمہیں مدینے پہنچ جائے. ہاں اور کیوں آج ہر کوئی جناب ہمارا یہ میرا یہ خیال ہے بھائی میرے خیال کو پوچھیں کہ جس نے 1000 سال سے بھاٹی چوک میں ڈیرا لگایا ہوا اس سے پوچھیں بھائی میرے خیال کو کیا کریں. جناب حضرت دادا کے دوری نے کشف المعجون میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں بھی ایسے شیخ اور پیر موجود ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں لیکن ان کا دعویٰ اسلام ہم سے زیادہ ہے. یہ کشف المعجون میں شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا دعویٰ اسلام ہم سے زیادہ ہے لیکن اسلام کے قریب قریب بھی ان کا تعلق کوئی نہیں. ان کا ظاہر کے وعدہ ایسا ہے کہ وہ اسلام ہے اور جناب وہ اپنے آپ کو اسلام کا دعوے دار کہتے ہیں لیکن اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. یہ کشف المعجون میں حضرت دادا کے دلیل میں لکھا ہوا ہے. ہم نے اگر دین پوچھنا ہوا تو ہم دادا کے دلیل کی چوکھٹ پر چڑھ جائیں گے اور پوچھیں کہ جناب بتائیں یہ تو کہتے ہیں کیا ہوگا اور یہ تو ویسے بھی مہینہ وہ ہے اور سے مجددین ہے. ویسے بھی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سندی اور حضرت جناب امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا عرس ہے اور اس مہینے میں اور ساتھ ہے پھر سید حجوین مخدوم امم مرکز پیر سنجر حرم اور آدم معلوم کا جمال اشتاد شد حد سے حد کرو بلند آوازہ شد پاس پانے عزت امول کتاب. ہاں داتا کے میری کوئی جناب اس ٹائم کوئی جناب کتابت بٹن نہیں لے کے آئے وہ جناب کوئی سامان تبلیغ نہیں لے کے آئے. دادا کے میری کی لے کے آئے وہ حضور کو نگاہ لے کے آئے اور جدھر جدھر نگاہ پائی جس جس بات خانے نگاہ پائی آدھے بارو کا جوان اشتاد شد حد سے حد کرو بلند آواز شد اور پاس پانے عزت امول کتاب از نگاہ خانہ باطل خراب. اقبال کہتا کہ دادا کے میرے جتنے جتنے نگاہ پائی نا اوپر خانے توڑ کے رکھ دیں. ہاں اور دین در پختہ بے آداب بیش اقبال کہتا اس کے تو جانے دین نہ پوچھی اور تیرے کہنے یہ لکھا ہوا ہے یہ نہیں لکھا ہوا یہ لکھا ہوا ہے یہ نہیں کرنا ہوا. اقبال کہتا دین پوچھنا ہے نا تو ان کو لے کے لینے کھلے کا سکتی دین کسے صاحب عشق رسول کو جا کے پوچھی. دین در پختہ بے آداب بیش دین بغیر صحبت احباب بیش. اقبال ایک ہی مطلب ہویا دین در پختہ بے آداب بیش. اقبال کہتا دین پوچھنا ہی چاہتا رہا تیرے میں صلح حدیبیہ کے مقام چلا گیا صلح حدیبیہ کا منظر دکھاواں صلح حدیبیہ کا منظر دکھاواں. عروہ بن مسعود نے ایسے مسلمان نہیں ہوئے ایک کافر کی طرف سفیر بن جائے حضور کی بارگاہ حدیبیہ کے مقام میں شرائط لکھن واسطے معاہدہ لکھن واسطے حضور کی بارگاہ آئے اور جناب جب یہ معاہدہ ہو گیا یہ واپس جو کہے نا کہ اپنی قوم کو بتانا کیا ہے قوم انہاں کیا ہے قوم میں تھوڑے سفیر بن کے کسرا دے دربار گیا نجاشی دے دربار گیا ابشر دے دربار گیا میں بڑے بڑے دربار گیا میں شاہ ایران دے دربار گیا میں یہ منظر کتنے نہیں دیکھا جڑا میں حضور دے غلاموں کا منظر دیکھا. انہاں کیا عروہ بن مسعود کو بیچ دیا اتنا متاثر ہو کے آیا دین اگر پختہ بے آداب ہے. میں تو اللہ سمجھانا تھا کہ دین سیکھنا کے عروہ بن مسعود کہنے لگے میں بڑے بڑے دربار گیا میں یہ منظر کبھی نہیں دیکھا جڑا میں حضور کے دربار میں منظر دیکھا. انہوں نے کی دیکھا انہوں نے کہا حضور ایک حکم دے دیں بلال جاؤ میری اٹھنی کو گھاس پاس جاؤ 1400 ایک پاس دوڑ کر اور کیا میرے آقا انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرمانے کہ صحابہ اس طرح حضور کے گرد دوڑتے وضو کا پانی لینے واسطے کہ قریب ہے کہ انہوں نے تلوار مار نکل پڑنیاں وہ آپس سے لڑ پڑ گئے اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ تمہارے فرمانے تو کرتے کیا اور کہتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے لے لیں زمین سے نہیں گرتے. ہاں دین کرتا پختہ بے آداب ہے دین بغیرت صحبت احباب صحابہ ابو بکر عمر عثمان والی ہاتھ لے لیں کی کرتے کپڑے نہ صاف کرنے دیں کہتے نہیں کپڑے نہ صاف نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے ہاتھوں میں اس طرح ملتے اپنے چہرے ہوتے ملتے اور اپنے جسموں ہوتے ملتے. دین کرتا پختہ بے آداب ہے دین بغیرت صحبت احباب ہے. انہیں کیا کہ کسی اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے جڑے حضور دے غلام. اور یہ یاد رکھنا کہ آج اس دور مسلمان کی تاریخ بدل گئی. مسلمان کی تاریخ کوئی زیادہ نہیں بالکل دو لفظ مسلمان کی تاریخ ہے کہ مسلمان ہوتا کون ہے. رومیوں نے جاسوس بھیجا مسلمانوں کے لشکر میں
کہ جاؤ دیکھ کے آؤ مسلمان ہے کون. اور بھائی یہ کیڑی قوم ہے جڑی نہ دن دیکھتی نہ رات دیکھتی نہ صبح دیکھتی نہ شام دیکھتی. جناب جدھر آنے کی فتح تے فتح کری جانے یہ کرتے کیاں تے رومی جاسوس آیا مسلمانوں دے لشکر وچ گیا. جدوں کافی دن رہیا نا 2-3 دن تے واپس کیا انہیں کہا بھائی رپورٹ جاؤ مسلمان کی کرتے مسلمان مجاہدین کرتے کیاں. انہیں کہا عمر حبان باللیل وفرسان بالنہار. انہیں کہا رات دے راہ بن. انہیں کہا رات جدوں مسلے ہوتے کھڑے ہوتے نا تا این لگتا ہے نا دنیا و معافی کی خبر ہی کوئی نہیں. انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ دنیا ہوتی کی ہے. عمر حبان باللیل وفرسان بالنہار. انہیں کہا جدوں صبح گھوڑے کی پشتوں تے سوار ہوتے نا تا ایسا پکڑ کے بیٹھے کہ انہوں نے پشتوں تو درخت نکل کے باہر آئے. اہم مومن کی تاریخ اساں کر کے تاریخ جو تے پورا کرتا گزرا دیکھا جو امیر المجاہدین نے دیکھا. رات کو جناب ہے گرم چادر لے کے سردیوں میں این کر کے بیٹھ ہونے تصویر کرنی ہونی اللہ تعالیٰ نے ہونا ایویں کہنا کہ جناب ایک بھی بابا اس کو کوئی دنیا جہان کا پتہ ہی کوئی نہیں. تے سویرے جب ہے تیار ہو کے فیضآباد کے مقام تے ٹالر تے بیٹھنا تے پورا کفر کافر کی موت سے بھی لڑتا ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اس طرح ہر چیز کمری ہوتی تھی اور کفر ترجمے کروا کے سمجھا ہوتا سی کہ مرد درویش کہہ دیا. بس مسلمان کی تاریخ اتنی کی ہے کہ عمر حبان باللیل وفرسان بالنہار. اور حضرت خالد بن ولید جب رومیہ نہ جنگ کرن گئے نا اس واسطے کہ سارے بستر کو ان ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خان گاہی میں. کہنے انہوں نے دین نہیں دسنا. انہوں نے دسنا کہ چھکے کیویں لگے. انہوں نے دسنا کہ جناب اے میرے داد نے چھکا مارے تے شادی کے تاجر نے سونے کا تاج پوایا. انہوں نے نہیں دسنا کہ خالد بن ولید کے ہاتھ میں موتا دے مقام میں 8 تلوار ٹوٹیاں کیسے. ہاں انہوں نے نہیں دسنا. انہوں نے جناب نچن ٹپن والا دین دسنا. یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت پیتے ہیں نہ دیتے ہیں تعلیم مساوات. یہ حکمت ملکوتی یہ علم نہ ہوتی تیرے حرم کے درجہ درما نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ نیم شبی یہ مراقبے کے سرور تیری خودی کے لیے بات نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہے جی. جس سے دوسروں کہے گا میں بھی عاشق رسول ہوں. میں کیا عاشق رسول ہوندہ کون ہے ساڑھے کو پہلے پتہ تھا کر لیں عشق رسول ہے جی. عشق رسول تا ہے کہ ترخانہ تا بندہ ہوئے. آج عشق رسول حاصل ہو جائے تو پھر گل بڑھتی کس طرح کہ ترخانہ تا مندہ ہوئے کہ سید جماعت علی شاہ صاحب سید بھی ہون بزرگ بھی ہون پھر اسلام نے بہت بڑے مجاہد بھی ہون پھر بہت بڑے جناب عالم بھی ہون مبلغ بھی ہون سارا کچھ ہوئے صوفی بھی ہون اور جناب شیخ بھی ہون اور سید بھی ہون اور بزرگ بھی ہو جان آن تو لوگوں نے کہا شادی آؤ اے غازی کو دین کا چہرہ کھول کے تو دکھائیے. شادی میں کیا نام ہے چہرہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا پیر جماعت علی شاہ غازی دے پیر چومے گا. ہاں یہ عشق مل جائے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا کا. ہاں پھر ترخانہ کا منڈا ہوئے جناب پڑھ لی ہے میں نے علوم شرق و غرب روح میں باقی ہے اب تک درد و کرد ہے جی. اقبال جدید بھی پڑھایا قدیم بھی پڑھایا سارا کچھ پڑھایا لیکن این غازی کی قبر کے بعد لوگ کہنے لگا شادی ایسے گلے ہی کرتے رہ گئے ترخانہ کا منڈا بازی رہے گا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ہاں عشق رسول ہے ہی بس اتنا ایک مل جان کی دیر ہے یار. یہ ہر قسم تھوڑی نصیب ہوتا ایک جناب رات جانے تھوڑی نصیب ہوتا. آپ شاید نہیں کہتے ہاتھ عشق احمد بندگان نے چیدہ ہے خدرہ بات کرنا اللہ تعالیٰ ہر ایک محمد رسول نہیں دیتا چھوڑ کے دیتا بندے. ہاں چھوڑ کے وہ کس طرح اگر دین کا درد ہوئے تو حسین کنبہ لے کے عراق کربلا جانا اور اگر دین کا درد ہوئے تو تحمد پاک کے احمد بن حنبل بادشاہ وقت مقابلے کھڑا اور اگر دین کا درد ہوئے تو امام ربانی قلعہ گوالیار اتنے دین کا درد ہوئے تو امام محمد رضا چومکھی لڑائی لڑنا ہے جی. اگر دین کا درد ہوئے تو 20 شیر کے بیٹھے کے ہزار خادم حسین بھی کرنا
یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضور نال محبت ہے یہ لیوا اور یہ آج کی بات نہیں ایک کام انشاءاللہ یہ جڑا ہے اخبار خط چھاپیا نا کہ نگران دے عیسائیاں نال جڑا حضور دا معاہدہ اس کی صحت تے بھی اسی انشاءاللہ تیاری کر رہے ہیں جس طرح تساں عورت والی حدیث گھڑی رکھی نا یہ بھی اسی طرح دی تقریبا یہ بھی اسی طرح تقریبا تسی حضور دی ناموس کے مقابلے تقریبا تم ہوتے ہو جلے ہو حضرت محیصہ خویصہ بڑے بھائی محیصہ چھوٹے بھائی حضور نے حکم دیتا ہے پہلے مسلمان ہو گیا حضرت محیصہ حضور نے حکم دیتا جاؤ اور فلاں یہودی کو مارو اور مار کے آگے گھر آئے تو انہوں نے بڑا بھائی خویصہ کہنے لگا بھائی محیصہ صاحب بڑا جناب عجیب آدمی یہ یہودی سانو ادھار دیتا سی اس دے پیسے نہ ساڈے جناب رقم جڑا خون ہے اس دے دتے ہوئے جناب اناج ادھار نال چل رہا تو بڑا عجیب آدمی ہے کہ جناب تو جا کے یہودی کو مار آیا کہ انہوں نے کیا اگر گل اندر کی نا تو پھر لوگوں کو پتہ نہیں لگنا کہ حضور کی عزت اور ناموس کا مسئلہ ہے حضور کا فرمان ہے حضرت محیصہ نے اپنے بڑے بھائی حضرت خویصہ کا ہاتھ پکڑیا اور باہر میدان میں لائے گلی میں لائے باہر چوک پکڑ کے جائے فرمایا جنوب ابن امی فرمایا اے میری ماں جایا مجھے ملامت کرتا کہ میں حضور کا فرمان مان کے اس یہودی کو کیوں ماریا فرمایا اگر حضور حکم دے نا تو میں اس کا سر بھی لا کے رکھ دیا اور تسی اقلیت کو روتے ہو اگر حضور کی عزت کا مسئلہ آ جائے ساڑھے ہاں تک ماں پیو نہیں یاد رہتا جب حضور کی بات آ جائے تاسی اپنا ماں بھی بول جانے پیو بھی بول جانے بلکہ حضرت آسان نے کہا بھائی نبی ووالدتی وغیرتی لیتے محمد نے بتاؤ یا رسول اللہ میں بھی میرے ماں پیو بھی میری ساری رہتا تھوڑی عزت کو قربان ایک گل کوئی نہیں ہے تو جناب اقلیت میں نے کہا اقلیت کے بھی حقوق ہیں لیکن سب سے بڑا حق مصطفیٰ کا ہے سب سے بڑا حق میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کے بعد اسلام کے مقدسات کا ہے اس کے بعد ہے کسی کا حق ہم اس حق میں جہاں حضور کا حق ہے والدین کے حقوق کو نہیں سمجھتے تم اقلیت کے حقوق کی بات کرتے ہو ہاں حضور کی عزت کی بات کرو حضور کی ناموس کی بات کرو ختم نبوت کی بات کرو اسلام کی بات کرو اور اسلام آئے گا تو پھر اقلیت کو بھی حقوق ملے گا ہاں اسلام اقلیتوں سے گٹر صاف نہیں کرواتا کیا بات اسلام اقلیتوں سے گٹر صاف نہیں کرواتا یہ تمہاری جمہوریت اور تمہارا ظالمانہ نظام کرواتا ہے ہاں اسلام کے اندر اگر اقلیتوں کا حکم دینے تو پھر میرے ساتھ آؤ چلو میں تمہیں اس مقام پر لے چلوں کہ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں جب رومیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تو ایک قلعہ فتح ہوا وہ قلعہ جناب تلواروں سے فتح نہیں ہوا وہ قلعہ جناب جزیہ لے کے فتح کیا انہوں نے کہا ہاں بھائی ہم سے جنگ کرنی ہے تو کیا آ جاؤ اگر فدیہ دو گے تو امان پا جاؤ گے اور اگر اس کے بعد نہیں تو تم آ جاؤ جب جناب جزیہ کے سامنے بات رکھی گئی تو انہوں نے کہا ہم آپ کو جزیہ دیتے ہیں آپ ہمارے ساتھ معاملات طے کر لیں مسلمانوں نے وہ قلعہ فتح کر لیا وہاں جا کے اپنے معاملات سنبھال لیے لیکن کسی جنگی حکمت عملی کے تحت وہ قلعہ چھوڑ کر دائیں جانب نکلنا پڑا جب وہ قلعہ چھوڑنے لگے نا تو مسلمانوں نے کہا بھائی یہ تم نے ہمیں اپنا سونا اور چاندی دیا تھا جزیے کے طور پر یہ ساری چیزیں ہم تمہیں دے رہے ہیں آج کے بعد تم ہماری امان میں نہیں ہو ہم یہ شہر چھوڑ کر گھر سے جا رہے ہیں یہاں سے جا رہے ہیں آگے جا رہے ہیں ہمیں آگے کام ہے تو وہ عیسائی عورتیں بچے پادری اور پورے قلعے کے عیسائی رہنے والے وہ سامنے قلعے کی فصیل کے اوپر چڑھ گئے جیسے یہ گھر ایسے قلعے کے جناب اوپر بالکونیوں کے اوپر آ گئے اور آ کر ایسے دامن اٹھا کر کہنے لگے یا اللہ ان دشمنوں کو دوبارہ پھر لوٹ کر لانا اگر اسلام کا پوچھنا ہے تو اسلام کا مزاج اور ہے تم نے اسلام پڑھا ہے معاشرت کی علوم والا تم نے اسلام پڑھا ہے دولت کے اندر لگانے والا اسلام وہ نہیں ہے اسلام وہ ہے جس پر سیدنا صدیق اکبر نے چل کر دکھایا ہے اسلام وہ ہے جس پر فاروق اعظم نے چل کر دکھایا ہے اسلام وہ ہے جس پر حضرت عثمان غنی نے چل کر دکھایا ہے اسلام وہ ہے جس پر مولا کائنات نے چل کر دکھایا ہے اور اسلام وہ بھی نہیں جو ہمارے پیچھے پیچھے چلے اسلام وہ ہے جس پر تمام نفوس قدسیہ جس کے پیچھے پیچھے چلے اسلام کا تم چہرہ نہیں بگاڑ سکتے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ چند باتیں اٹھا کر اور یہ سارے چند باتیں کر کر تم حضور کی عزت کے مقابلے میں یہ باتیں لاؤ گے تو ہمارا امام کیا ہے کروں تیرے نام پہ کیا پیدا نہ بس ایک جاؤں تو جہاں پیدا تم ایک ہی سی بات کرتے ہو کہ گھر جل گئے اور جناب گرجے کی دیواروں کو آگ لگ گئی ہمارا امام کہتا ہے کہ تیرے نام پہ کیا پیدا نہ بس ایک جاؤں تو جہاں پیدا اللہ کے بندوں ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں
का मसला पहले हुजूर की इज्जत का मसला पहले है, हुजूर की खत्म नबुव्वत का मसला पहले है। और इंशाअल्लाह इनकी क्या जरूरत है, हमारे बड़ों ने ये पाकिस्तान बनाया है, हमें तो इसमें डर कोई नहीं है, डर उनको है जो मुल्क से भाग कर जा रहे हैं। और देखो यार, हाथों में हथकड़ियां सबके आ गई, आई कि नहीं आई? हाँ जी, किसी की हथकड़ियां आई पानामा केस के नाम पर, किसी को जेलें आ गई जनाब घड़ी चोरी पर, हमें आई है मुस्तफा के नाम पर। और ये बात है, उनसे पूछो तो वो बाहर निकल कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जी हमारी तौबा, आइंदा के बाद हमने ये जमात भी छोड़ी और जनाब ये भी छोड़ा और वो भी छोड़ा, हम भी जेलों से आए हैं, लेकिन वहां क्या कराए हैं, मर ही जाऊं तो इस दर से जाऊं दो कदम, क्या बचे बीमार गम गुरबे नसीहत। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। ये तो किस्मत की बात है ना भाई। इमाम सज्जाद को भी बेटियां पहनाई है, आज इमाम मूसा आजम ने भी पहनी है, इमाम आजम अबू हनीफा ने भी पहनी है, इमाम अहमद बिन हंबल ने भी पहनी है। ये तो सिलसिला चलता आ रहा है। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी को भी जेल में लेकर जाया गया है, गाजी को दीन भी गया है, हमें इससे परेशानी नहीं है। हम तो ये कहते हैं ये तो किस्मत की बात है, ये तो किस्मत की बात है ना कि अल्लाह ने हमें अपने हबीब की इज्जत के लिए चुन लिया है, वरना जेलें बड़ी पड़ी हैं, हमारे से पहले भी वहां मौजूद थे, हमारे बाद भी मौजूद है और सब कुछ मौजूद है। लेकिन एक बात जरूर है कि हम जिस इश्क में गए हैं वो इश्क है मनाचिक सरमस्तम अज़दार मयंदेशम परवाने जाबाज़म अज़नार मयंदेशम मंदार बनाइशरा चू तख्त शहीदानम अल्लाह जो हम आशिक अज़दार मयंदेशम। हाँ, हम तो ये कह कर गए हैं कि तुम तख्तेदार दिखाते हो, हमारे बड़ों ने ये तो रीत चलती आ रही है कि हज़रत खुबैब बिन अदी को जब तख्तेदार पर मकाम तनईम पर रखाया गया तो हज़रत खुबैब बिन अदी से उन्होंने पूछा, हाँ जी आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश? ये है नामूस रिसालत, ये है नामूस रिसालत, किस तरह से किस लिहाज से हुजूर की इज्जत का परवाह की है, एक एक अपनी जान देते हुए भी। हज़रत खुबैब बिन अदी को जब मकाम तनईम पर लटकाने लगे, या उलमा कौन है जी, ये सारा वाक़या तो हज़रत खुबैब बिन अदी का जो है ना, ये आपने सुनाना है, जो जनाब उलमा मस्जिद उलमा इनको बताएं कि उनकी गिरफ्तारी कैसे हुई जनाब बदर के बाद और फिर उनको कैसे लेकर जाए। मैं सारी शार्ट करके आगे सुना रहा हूँ। हज़रत खुबैब बिन अदी के सामने जब उन्होंने पकड़ लिया काफिरों ने और बदर के बाद ये 3 सहाबा आ गए, हाथ हज़रत खुबैब बिन अदी बच गए उनके हाथों में, उन्होंने कहा कि पूरे आले मक्का को जमा किया, आओ आज बदला लेने के लिए, बदर वालों का बदला लेंगे एक हुजूर के गुलाम से। वो जनाब तीर भी ले आए, बच्चे भी ले आए, कैंचियां भी ले आए, भाले भी ले आए, सारा कुछ जब ले आए ना, सारा कुछ ले आए तो हज़रत खुबैब बिन अदी के सामने उन्होंने तख्तादार सजा दिया। तो उन्होंने कहा खुबैब बताओ कोई तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? फरमाया हाँ मेरी आखिरी ख्वाहिश है। उन्होंने कहा क्या? आपने फरमाया 2 रकात नमाज नफल पढ़ने दो। जब आपने 2 रकात नमाज नफल पढ़े ना तो जल्दी में पढ़े, जल्दी नफल पढ़ के तख्तादार की जानिब चल पड़े। हाँ, क्या बात है, कोई जिस घर से कोई मक्तल को गया वो शाम सलामत रहती है। ये है असल में, सिर्फ लिखने और पढ़ने की बात नहीं, ये है असल। अब ये इसका माना ये है, हज़रत खुबैब बिन अदी जब जल्दी नफल पढ़ के चले ना तख्तादार की जानिब तो कहा कि मेरा दिल तो कहा कि मेरी जिंदगी की आखिरी 2 नफल हैं, मैं जनाब बड़े रब से अपनी तवील बातें करूं, अपनी बड़ी लंबी बातें करूं, लेकिन कहा इस सोच से मैंने जल्दी पढ़े हैं कि कहीं हुजूर के दुश्मन खड़े हैं, उनके दिल में ये ख्याल ना आ जाए दिमाग में कि हुजूर का गुलाम मौत से डर कर नमाज़ें लंबी कर रहा है। हाँ, हम जिस लाइन में से हैं हमारी लाइन ये है, कहा मैं डर से लंबे नफल नहीं पड़ेंगे, तुम्हारे दिलों में ख्याल ना आ जाए कि कहीं हुजूर का गुलाम मौत से डर गया है। फिर आपका वो कराना है जनाब शहादत है मकाम तनईम पर बड़ा लंबा, उसमें आखिरी वक्त में जब आपका जिस्म उन्होंने कैंचियों से काटना शुरू किया, किसी ने नेज़े मारने, किसी ने भाले मारने शुरू किए, आपका जिस्म जब कट गया ना उस वक्त किसी ने कहा खुबैब तू कहता तो होगा कि मेरी जगह आज तेरे नबी होते। तो हज़रत खुबैब कटे हुए जिस्म से तड़प उठे, कहा तुम क्या बात कर
یہ ہے ناموس رسالت. اور ناموس رسالت کا مسئلہ یہ نہیں کہ یہ کچھ چند ریوڑیاں ہیں اور جناب یہ نانا امت کا ایمان کی اساس کا مسئلہ ہے. اور دنیا میں ایک ہی لڑائی باقی رہ گئی ہے. ملکوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا, خلافت انہوں نے توڑ لی, سب کچھ جدید اور قدیم ہر چیز کو انہوں نے قبضہ کر لیا. ایک چیز جو باقی رہتی ہے وہ اقبال کہہ کے کیا ہے, یہ خاکہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. لیکن بچے لگ جاؤ, ایک نہیں ہو سکتا, ایک نہیں ہو سکتا. کائنات میں جتنا بھی گناہگار مسلمان ہوئے, جتنا بھی کیا گزرا مسلمان ہوئے, وہ اپنی عبادات اعمال کو جتنا بھی جناب تھلے آ رہی ہوئے, لیکن ایک گل ہے اس کے سامنے جگہ بھی اس کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی تو پھر وہ آ کے کہے گا لبے بام بھی پکارا, سرے دار بھی چلا. اور اس کی مثال موجود ہے, اس کی مثال ہے نہیں, ایک امت کا رشتہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نال نہیں ہو سکتا. مسلمان گناہگار ضرور ہو سکتا, خطاکار ضرور ہو سکتا, عبادات کم ہو سکتیاں, جناب سب کچھ کر سکتا, لیکن اپنے نبی نال غداری نہیں کر سکتا. ہاں, یہ مسلمان کی شان ہے. اور یہ جناب جدوں تک 1400 سال ہو گئے یہ سلسلہ چلتا آ رہا. حضرت غازی الدین نے جس راجپال مغول کو مارے سی نا, اس کو جدو ہو گیا اس کی کتاب کا مسئلہ سی نا اصل کا, جڑی انہیں گندی کتاب سی انہیں چھاپی سی, تے سال بعد جب غازی الدین کی شہادت ہو گئی, سال بعد ہندوؤں نے پھر اسٹیٹ لایا ایسے لاہور دے سی. جدو پاکستان ہندوستان اکٹھا سی, ہندوؤں نے اسٹیٹ لایا, انہوں نے جناب وہ گندی کتاب پہ لہرائی. انہوں نے کیا سی, یہ کتاب پھر چھاپیں گے, اس نے کی سمجھ دے راجپال نے مار دیتا, یہ کتاب پھر اسی چھاپیں گے ہو. تے ایک مسلمان نہ صوفی, نہ حافظ, نہ قاری, نہ مولوی, نہ شیخ, نہ عالم, نہ فقیر شیخ, نہ فقیر شیخ, نہ شاعر, نہ خلاف و شیخال, فقیر راہ نشین است و دل غنی دار. بالکل سادہ جو مسلمان دھوتی پائی ہوئی, بالکل جناب سادہ جو مسلمان لکھاں دے بچے جنا ہندوؤں نے مجھے سٹیج تے چڑھ گیا. جس طرح میں تقریر کر رہا ہوں, انہیں این کر کے نہ مائک پکڑ لیا, انہیں کہا لالے ہو, ہندوؤں نے ڈال کے لالے کہتے, انہیں کہا لالے ہو تسی کی کہتے ہو کہ کسی کو گندی کتاب پھر چھاپو گے, ایک گل یاد رکھنا, اصل علم و دین کا بندیتا جس خنجر نہ مارے وہ بال رکھ کے گیا. یا رسول اللہ بھائی کسی تھکے بیٹھے تو میں آپ کو دعویٰ نہیں پہلے اصل اپنا نعرہ لوایا نہ سر کسی اور کا نعرہ لوایا. اصل گل کی حضور دی تے نعرہ بھی حضور دا ہاتھ چاہ کے نعرہ لگانا تاکہ گواہ ہو جائے کہ یا رسول اللہ سی جہو جے بھی ہیں, حالات جہو جے بھی ہیں, روٹی کھان کو ہے کہ نہیں ہے, لیکن تھوڑے ناموں پہ غداری نہیں ہو سکتی. یا رسول اللہ 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 یا رسول ساڑھے آنے کا من پہ گیا. بس ایک گل ہے کہ حضور کی امت حضور نال پیار کرنا شروع کر دے اور انتے واہ کرنا شروع کر دے. کوئی یار گل سنائے حضور کی محبت کی گل کا واہ 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 مزہ آ گیا. کوئی جناب دائیں بائیں کی گل کرے تو آگے کوئی یار کی گل سنا اللہ, نہ لمے پہلے پاک اللہ, نہ علمہ میں بسام اللہ. اسی جگہ کو جان دیا. اور علامہ محمد اقبال, علامہ اقبال نے کل کے دو گلاں اکٹھیاں کر دے. حضرت مجدد الفسانی آپ کی ٹکر ہوئی دو بادشاہاں نال, اکبر نال جہانگیر نال. حضرت مجدد الفسانی نال ضد پکڑ لی جہانگیر نے. انہیں کہا یار اس بابے کو کسی طریقے نال جھکاؤ.
اس بات کو قابل کسی طریقے نال جھکاؤ بس میں سے جھکانا چاہنا. انہوں نے جناب ایک کھڑکی بنائی سامنے جہانگیر کو بٹھا دیتا کہ ایتھے جدو داخل ہوں گے اس کھڑکی چوں تو حضرت مجدد الفسانی سر جھکا کے داخل ہوں گے نا, لیکن قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. حضرت مجدد الفسانی جدو سامنے کھڑکی سے لے آیا گیا نا, انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے, یہ امی لقب ہے کہ پڑھائے نہیں جاتے. حضرت مجدد الفسانی نے جب سامنے دیکھا بھئی وہ جہانگیر بیٹھا اور یہ میرے جھکانا چاہتا کسی نہ کسی طریقے نال, اور مسلمان کا صرف رب تو علاوہ کتنے نہیں جھکتا. ہاں, اور حضرت مجدد الفسانی نے جب سامنے کھڑکی سے لے آیا نا تو انہوں نے کہا بابا ہوں تو صرف جھکائے گا نا. حضرت مجدد پاک نے پہلے لات داخل کر دیا تو انہوں نے کہا یہ بڑا ذکی بابا یہ سر نہیں جھکائے گا. آپ نے پہلے اس کھڑکی کو لتا داخل کر دیا. انہیں کیا ہے قابل علاج کرتے ہیں. انہیں دلی کے اندر سارے جناب دائیں بائیں اعلان کرتا کوئی بڑے تگڑے پہلوان میں سارے کل جناب حاضر ہو جان تو مجدد پاک کو بھی جناب سامنے پیش کیا جائے. حضرت مجدد پاک کی آپ کے زلفہ سن بڑی خوبصورت زلفہ سن تے 60 پہلوان آ گئے. حضرت مجدد پاک کی زلفہ نہ 60 پہلوان لٹک گئے. ایسے کیا ہوا تو بات شریف سے کیا ہوا حضرت مجدد الفسانی کی سیرت سے کیا کہ 60 پہلوان حضرت مجدد الفسانی کی زلفہ نہ لوگ پوچھیں گے ایک میں ممکن ہے میں کہتا اے 10 بندہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوئے ایسی پوری حکومت بھی کامری ہوئے کہ ختم نبوت کی شکا بھی بحال کروا گیا ہوئے کہ استعفیٰ بھی لے کے آگے اسی طرح ممکن ہے. اس طرح ممکن ہے کہ اسلام کانڈ نہیں لگن دیتا. ہاں اے اسلام کانڈ نہیں لگن دیتا. اے اسلام کا اپنا اعجاز ہے. ہاں جب قیادت بھی ساری جیل جو ہوئے بندہ بھی اگے کوئی نہ ہوئے تو وزیر آباد تک سارا کفر الٹ کر رکھ دیتے اسی طرح ہے. ہاں اے جناب اصول نہیں سمجھ آ سکتی, اے انہیں سمجھ آ سکتی جڑا عشق کے رمضان جانتا. حضرت مجدد الفسانی کے جناب والا زلفہ مبارکہ 60 پہلوان لٹکے لیکن آپ کا سر جھکا نہیں سکے. ایک آج ایسے ہو گئی حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے ایک الگ سی ایک رومی جناب نہیں جرمن جناب مجذوب ہے انہوں نے بہت بڑا فلسفی ہے جس کا نام نیتشے ہے. اس کے بارے ایک الگ سی کہ وہ لا تک پہنچا جب انہیں لا کی طرف اور بنا بڑے روحانی وارداتوں ہوئی اس سے انہیں بڑی محنت کی تھی لا تک پہنچا انہیں ہر شے کا انکار کر دیتا الا اللہ تک نہیں پہنچ سکیا اور لا تک پہنچ کے پھنس گیا الا اللہ تک نہیں پہنچ سکیا اور جناب اس سے روحانی وارداتوں ہوئی قلبی وارداتوں ہوئی اور پھنس گیا کہ نہیں جا سکیا اور اس سے آگے تک دنیا کو مر گیا ہلاک ہو گیا. حضرت ڈاکٹر اقبال کو بڑا کلس سی کہ یار کدی کہ حضرت مجدد الفسانی کے دور ہوگا نا کہ آپ نے اس ہاتھ پکڑ کے الا اللہ تک پہنچا دینا سی. اے اقبال نے اظہار بھی کیا کہ کاش بود در زمان احمد تار رسید بر سرود سرمد. اقبال کہتا کہ کاش اے جناب جناب فرنگی مجذوب ہے نا اے حضرت مجدد الفسانی کے زمانے چاہتا کہ آپ نے اس کو الا اللہ تک پہنچا دینا سی. لیکن اقبال کا یہ عقیدہ اس وقت تک سی جب اقبال سرحد نہیں گیا حضرت مجدد پاک کی قبر تے نہیں گیا. لیکن جب قبر تے گیا تو کہتا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحاظ پر وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار اس خاک کے صدروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس کرم سے ہے گرمی حالات وہ ہند میں سرمایہ ہے ملت کرنے کے بعد اللہ نے جس کو بروقت کیا خبردار گردن میں جھکی جس کی جہانگیر کے آگے 60 پہلوانوں نے انہیں گل کرنے کے لیے کہا اور اللہ نے جس کو بروقت کیا خبردار. علامہ اقبال جب حضرت مجدد پاک کی قبر ہو کے باہر نکلے نا تو پھر اقبال کہنے لگا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا. ایک اس کی وجہ ہے کہ لوگ مجھے داتا صاحب جا کے کی ملنا میں کہ اقبال کو کچھ کہ ساری زندگی پڑھتا رہا مجدد صاحب کو جا کے ان کو ایک سمجھ آئی خود کہنا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. اقبال کہتا کہ آج اور جناب لکشے میرے سامنے موجود ہونا نا کہ میں نے حضرت مجدد الفسانی نے توحید کے وہ اسرار اور رموز دیتے کہ میں بھی اس ہاتھ پکڑ کے اللہ تک پہنچا دینا سی کہ اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے اور بس حضور دے غلاموں دی شان ہی نرالی جب کوئی شروع کرو گے جیسے تک لے جاؤ گے اور کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد
ہاں کائنات جتھے بھی کوئی جمع تفریق کر کے لے آئے گا آپ کی حضور کی ذات ہے جتھوں بھی کوئی جمع تفریق کر کے لے آئے گا یہ حدیث بات مجاہدہ واسطے آخری بات مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی قیامت والے دن جنہوں میری امت نے جہاد کی تھا باقاعدہ قتال کی تھا ایک گل مجاہدہ واسطے سن کے جناب اشش کا رکھا اندر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے میری امت نے قتال کی تھا جب مجاہدہ میں جہاد کی تھا فرمایا قیامت والے دن انہوں نے اپنے ہتھیار برہنہ کر کے اپنے کندھے اتنے رکھے ہوں گے موڑے اتنے رکھے ہوں گے ذرا ان منظر دیکھو جس خنجر نال علم الدین نے راجپال نے ماریا اور علم الدین نے ہتھے رکھا ہے جی جس خنجر نال غازی عامر عبد الرحمن نے اس ملعون مارے سے خنجر رکھے رکھا ہے برہنہ کر کے دستے پاگل برہنہ کر کے آگے بڑی عجیب گل ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت نے جنہوں نے قتال کیا برہنہ رکھے ہوں گے کہ ایس ایم جی نال یا AK-47 نال غازی ممتاز قادری وہ بھی ایسے رکھی ہونی ایسے رکھی ہونی نا حضور نے فرمایا جس ہتھیار نال قتال کیا حضور نے نہیں فرمایا تلوار حضور نے فرمایا میری امت نے جس مجاہد نے جس ہتھیار نال قتال کیا قیامت والے دن اپنے موڑے پہ آئے برہنہ کر کے رکھی ہونی اور وہ آ رہے ہوں گے کس شان میں آ رہے ہوں گے کہ سنو حضور نے فرمایا اگر اولل عزم انبیاء بھی رستے جا جان گے کہ وہ کہن گے سانو رستہ دے دو اسی حضور تک جانا کہ انہوں نے رستہ دے دو یا رسول اللہ یا رسول اللہ سامنے جب آئے جب بیٹھا لگیا ہوئے گا نا قیامت والے دن سارے جمع ہوں گے حضور دے گئے ہیں جی اسی بھی پھنس گئے خلیل و نجی مسیح و صفی صدی سے کہیں بھی بنی بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے عطائے رب جلائے طرف فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب رب جہاں تمہارے لیے اور سارے جمع ہوں گے حضور دے گئے کہ وہ آ رہے ہوں گے اس شان نال وہ کہنے گے جناب سارے رستہ دے واسا حضور تک جانا کہ سارے رستہ چھوڑ دیں گے وہ حضور تک چلے جانا اے شان نال اور حضرت آخری بات حضرت خالد بن ولید رومیانہ جہاد کر رہا ہے کہ اگو آ گیا رومی سپہ سالار انہیں کیا خالد توڑے نال لڑتے جنگ بھی ہو جاندی ہونے ایک گل کا جواب دے انہیں کا کی جواب ہے انہیں کا یار میں دسو اس نبی دی کی شان ہے جس کا تو کلمہ پڑھ لیا کل تک وہی عرب سو جڑے بھیڑ بکریاں کو پانی پلانے دے قبیلے دے کنبے لڑتے دے سو اور جناب اپنی بچیاں کو زندہ درگود کرتے سو آج کی جناب تو کلمہ پڑھ لیا اور نبی کی شان کی ہے جنہوں نے تو کلمہ پڑھ لیا نہ دن دیکھ دو نہ رات دیکھ دو نہ سمندر دیکھ دو جناب نہ جہاز دیکھ دو بس جدھر آنے اللہ تعالیٰ تعالیٰ فتح دیتی جانا انہوں نے شان دسو حضرت خالد بن ولید نے کیا بھئی جنگ ٹال مٹول کر لیا فرمایا کہ تیرے جواب میرا اے مجاہد سپاہی دے دینا انہیں کہا نہیں میں سپاہ سالارا تے میرے جواب بھی تواڈے کول چاہیدا آپ نے فرمایا اس کا جواب ہے کہ المرسل والا قدر المرسل فرمایا وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے حضور بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے تو پھر اس کا ترجمہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا ہے پنجابی میں میری بات بھی ختم فرمایا اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا جانان کے جانے جہانا تھا سچا تھا دے میں رب دی شان المرسل والا قدر المرسل المرسل علا قدر المرسل فرمایا اس صورت نو میں جانا تھا جانان کے جانے جہانا تھا سچا تھا دے رب دی میں شانا تھا جس شان شانہ سب بڑیاں الطیف سرا من طلعته والشد بدا من غفرته فسکرت ہونا من نظرته نینا دی فوجاں جل کڑیاں تو ابرو قوس کے ساتھ سن جد لوکے لیا دے تیر چھن لباسو خاکا کے لال یمن چٹے دن موتی کی ہنڈڑیاں انہا سکھیاں تے کلاندیاں تے لگواری صدقے جاندیاں تے انہا پرتیاں مفت بکاندیاں تے شالا وقتی آمن او بڑیاں اے حسورت شالا پیش نظر رہے وقت نظات روز حشر قبر تے کلتی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سترت کریاں سبحان اللہ ما اجملتا ما احسنتا ما امنتا کہتے مہر علی کہتے تیری سنا استاد حقیق تے ڈال میں واقع داؤں